अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है पाकिस्तानी सियासत में एक अहम मोड़ की, जहाँ ज़िमनी और इलेक्शन हो रहा है कौमी और पंजाब असम्बली की नशस्तों पर। ये ज़िमनी इलेक्शन ना सिर्फ मकामी सियासत की समत का तयन करेंगे बल्कि आने वाले सियासी मंजरनामे पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में मैदान में थे। पीटीआई की जानिब से बाइकआउट का फैसला किया गया था इन इंतखाबात का। वो फैसला दुरुस्त था या नहीं, इस पर भी हमने डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। लेकिन किस हल्के में किसका पलड़ा भारी रहा और किसकी कैंपेन ज़्यादा अच्छी रही, क्या कोई अपसेट मुतवक्के है किसी हल्के में, और इन इंतखाबात के आने वाली सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे इनके नताइज के, वो तमाम पॉइंट्स हैं जिस पर आज हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सलमान साहब, सबसे पहले तो अभी आपने गुफ्तगू भी सुनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, टर्न आउट कम रहा। उन्होंने कहा इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल आज का दिन कैसा रहा? पुरअमन इंतखाबात हुए और जो फैसला पीटीआई की जानिब से किया गया था बाइकआउट का, क्या वो आपकी नज़र में दुरुस्त था? देखें मरियम, अहम बात तो ये है कि माजी में जब ज़िमनी इंतखाबात होते थे एक टेंशन होती थी, पुरतशद्दुद होते थे, कैजुअल्टीज़ होती थी। आज 2 सूबों के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसमें कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ, कोई पुरतशद्दुद या किसी की कोई हलाकत किसी की नहीं हुई। तो ये खुश आइंद है। दूसरी बात आपने जो पीटीआई के बारे में कही है, देखिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये कभी किसी के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ती कि आप पंजाब के दीगर हल्कों में तो बाइकाट कर रहे हैं और लाहौर के हल्के में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो बेचारे लाहौर के हल्के वाला जो उम्मीदवार है वो उसी से ही बाहर नहीं निकल सका। और मुझे याद पड़ता है कि 1985 के गैर जमाती इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था, आज तक वो भुगत रहे हैं। और उसके बाद 2008 में नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन के अंदर एपीडीएम के प्लेटफार्म से बाइकाट का ऐलान किया था। और मैं समझता हूँ कि नून लीग पर अगर पीपल्स पार्टी का कोई एहसान है तो वो ये है कि उन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ साहब को बचाया बाइकाट से। और आज पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर और पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा उसी ख़ानदान से और पीएमएलएन से हैं। अब आ जाएं कि इलेक्शन पीटीआई खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ी। अभी मैं जो रिजल्ट्स देख रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि हो सकता है पंजाब की कोई एक आधी सीट पे अपसेट हो। नून लीग क्यों आ गया है? देखें, जो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं ना, उन्होंने इमरान खान की तस्वीरें लगाई हुई हैं, पीटीआई के झंडे लगाए हुए हैं और वो भी आपस में 5-5, 6-6 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसकी वजह से यही वजह थी। और दूसरी बात, ये जो सूबाई हुकूमतें होती हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जनरली जब कोई इलेक्शन होता है एक रॉ बनती है। आपको याद होगा कि 2018 का इलेक्शन था, हमें भी पता था कि पीटीआई आ रही है और हम यहाँ कहते थे कि जी पीटीआई के लिए। इस इलेक्शन में चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई मुकाबला नहीं था, अगर किसी जगह मेरा इंटरेस्ट रहा 2 हल्कों में, एक तो है हरीपुर का हल्का, वो मेरे नज़दीक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट है और वहाँ पर बावजूद इस बात के कि उमर अयूब साहब ने वो सीट 2024 में जीती थी, वाज़ेह अक्सरियत से जीती थी। उनकी वाइफ वहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। अभी तक के रिजल्ट्स में तो शायद वो आगे भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ से वही जीतेंगी। अलबत्ता जो पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं बाबर नवाज साहब, कैंपेन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की है। देखा इसमें कैप्टन सफदर साहब का, अमीर मुकाम साहब का, इख्तियार वली साहब का। आपको दिखाई दे रहा है जहाँ कोई अपसेट हो सकता है? नहीं, मुझे इस वक्त तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। फैसलाबाद के अंदर 2 MNA की, 3 MPs की नशिस्तें हैं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, वो जो आपने अपने इब्तदाई में कही है कि ये मौरूसियत हमारा पीछा नहीं छोड़ रही कि फैसलाबाद के अंदर भी दोनों उम्मीदवार जो MNA के, एक राजा रियाज साहब का बेटा है, एक हमारे तलाल चौधरी साहब का भाई है, इसी तरह हरीपुर में उनकी एहलिया मोहतरमा है। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर राना सनाउल्लाह साहब के दामाद हैं। लेकिन मैं हमेशा इसके एक काउंटर भी देता हूँ कि जी बात ये कि जब बुरा वक्त आता है ना, फिर पकड़े भी यही जाते हैं। तो लिहाजा जब तक पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, मैं समझता हूँ कि पीटीआई को इस बाइकाट के असरात आने वाली सियासत में भुगतने पड़ेंगे। उनके पास एक अच्छा मौका था। देखिए, आज तो उनके पास माजी के अंदर जब इस तरह का इलेक्शन हो रहा होता था ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही होती थी कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। अभी तक तो लाहौर में ज्यादती वाला वाकया भी कोई नहीं हुआ। अभी तक कोई ये नहीं कह सकता कि पुलिस आगे हमारे बैनर्स और वो उखाड़ के ले गई है। तो एक तरफ ये इलेक्शन कमीशन का जहाँ पर क्रेडिट है, दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लम्हे फिक्रिया है। ये जो आपने टर्न आउट की बात की है, ये खतरनाक बात है, ये खौफनाक बात है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक गैप है। लोग पोलिंग स्टेशनों पे नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे?
اور دوسری ایک بات لیکن اسی پروگرام میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت برقرار ہے، ووٹر خاموش ہے، لیکن الیکشن کے روز ووٹر نکلے گا اور بولے گا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ جی آپ جب آپ کا ووٹ بینک ہوتا ہے نا، آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جی اگر گورنمنٹ کی پارٹی کو کوئی ایج حاصل ہے، بھائی آپ اپنے کارکن کو تو میدان میں لائیں، آپ کمپین کریں، آپ کا میسج لوگوں تک جانا چاہیے۔ ماضی کے اندر آپ کے خیال میں جو مذہبی جماعتیں وہ الیکشن لڑ رہی ہوتی ہیں، ان کا کارکن بھی وہ جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہی ہوتی، کہ باتیں وہ یہ بات دکھاتی ہیں کہ ہماری پارٹیاں بھی فعال ہیں، ہمارے لوگ بھی متحرک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کا نقصان پی ٹی آئی کو ضرور ہوگا، انہیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں گولڈن چانس مل رہا تھا، پھر وہاں پر میدان کے اندر آتے۔ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ 10 زندگیاں دیتا ہے، آپ ان کو ایک طرف سے مارتے ہیں وہ دوسری طرف سے نکلتے ہیں، دوسری طرف سے مارتے ہیں تیسری طرف سے نکلتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوورآل پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ درست نہیں تھا اور اس کے اثرات آنے والی سیاست پر ضرور نظر آئیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ ضمنی انتخابات میں موسٹلی ایج جو حکومت میں جماعت ہوتی ہے اس کو حاصل ہوتا ہے، یہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ اور آج کے سارا دن پہ اوورآل آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ وہ ماحول طاری ہوتا دکھائی دیا ضمنی انتخابات کا جیسے پہلے ہوتا تھا؟ دیکھیے جو رزلٹ آ رہا ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا، میں نے تو 2 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ رزلٹ جو ہے پی ایم ایل این کے حق میں آئے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے نا سیاسی حقیقت پسندی بھی یہی کہتی ہے کہ پی ایم ایل این کو ووٹ دیا جائے۔ سیاسی حقیقت پسندی یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ حاصل کرنا ہے تو اگر پی ایم ایل این کا بندہ الیکٹ ہوتا ہے تو ڈیولپمنٹ فنڈ حاصل کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کا ہوگا تو پھر اس حلقے کی چھٹی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ نہ ہوتا بائیکاٹ کا تب بھی ریزلٹس یہی ہوتے؟ نہیں، فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے یہ ٹھیک ہے کہ جنرل الیکشن میں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس وقت ہو رہا ہے ضمنی الیکشن۔ ضمنی الیکشن میں اگر ساری کی ساری سیٹیں بھی پی ایم ایل این کے ہاتھ سے نکل جائیں تب بھی پی ایم ایل این کی جو حیثیت فیڈرل لیول پہ ہے یا پنجاب میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دونوں جگہ پی ایم ایل این کو کمفرٹیبل میجورٹی حاصل ہے، فیڈرل لیول پہ بھی یعنی نیشنل اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی۔ تو اس کے رزلٹ سے کوئی ہماری پالیٹکس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جہاں سٹیٹس کو ہے، جہاں اختیار ہے، جو اس وقت سسٹم کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے رہیں گے۔ اور اگر پی ٹی آئی والے اس الیکشن میں زیادہ دلچسپی لیتے، زیادہ ایکٹیویٹی شو کرتے تو میرا خیال ہے ان کا وہی حشر ہوتا جو کہ فروری کے الیکشن میں ہوا ہے۔ فروری کے الیکشن میں جب وہ نامینیشن پیپر فائل ہو رہے تھے، جو قصے کہانیاں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، آپ اس 2 ویک کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، لاہور سے چھپنے والے اردو کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی کیا تھی وہ جو فروری میں جو الیکشن ہوا ہے۔ تو میرا خیال اچھا ہے، پیسفل الیکشن ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن اوورآل جو پولیٹیکل ٹرینڈز ہیں جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ لہذا اس کے بائیکاٹ نہ بھی کرتے تو فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے کہ اس میں اگر کوئی ایک سیٹ ادھر سے ادھر ہو گئی ہے تو جو حیثیت ہے گورنمنٹ کی وہ کمزور نہیں ہوتی، تو اس لیے کوئی اتنا بڑا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کے فیصلے سے کوئی نقصان نہیں ہوا پی ٹی آئی کو؟ نہیں، دیکھیں اس میں پی ٹی آئی کو اس لیے نقصان نہیں ہوا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ جو ہے ایک پوری آزادی سے کام کرنے کی اجازت ملے گی، کیونکہ جو ہمارا پچھلا تجربہ بتاتا ہے، جو ہم نے یہاں مانیٹر کیا ہوا ہے، میں تو خود کہتا ہوں کہ میری بات پہ یقین نہ کریں، اس زمانے کے اخبارات پڑھیں، خاص کر اردو کے اخبارات، ان میں رپورٹنگ ہوئی بھی ہے انسیڈنٹس کی، جو خاص کر لاہور سے چھپتے ہیں، ان میں پنجاب کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی بڑی رپورٹنگ مل جاتی ہے تفصیل سے۔ ڈاکٹر صاحب اس الیکشن میں خاموش لوگ گئے پولنگ اسٹیشن میں، انہوں نے اپنا حق کہہ اس کی وجہ تھی، وہ خاموش ووٹ بھی اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں اس کی وجہ ہے، وہاں خاموش جا کے انہوں نے ووٹ دے دیا۔ اس دفعہ اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ان کو کسی تبدیلی کی امید نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں نا، میں جو شروع میں آرگومنٹ دی ہے آپ کو کہ اگر فرض کیجئے 1 منٹ کے لیے ازیوم کر لیں کہ تمام کے تمام سیٹیں پی ٹی آئی کو چلی جائیں، فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا اس سٹیج پہ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو میں بات کہتا رہا ہوں، بار بار کہتا رہا ہوں، جس کے نتیجے آپ کو ایک دن ملیں گے، کہ ہمارے ہاں جو ایک عدم وابستگی کا رجحان ہے، جو نا امیدی کا رجحان ہے، جو یہ احساس ہے کہ کوئی آپ سیاسی تبدیلی پاکستان میں کر نہیں سکتے،
یہ بڑا ماحول ڈیفرنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس تبدیلی کی بات کریں، لیکن میں اس تبدیلی کی بات کرنا چاہ رہی ہوں جس کے خلاف پی ٹی آئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا وہ جو موروثیت کے رنگ گہرے دکھائی دیے ان انتخابات میں بھی، جو کینڈیڈیٹ سامنے آئے وہ کسی کا بھائی تھا، کسی کی بیوی تھی، کسی کا داماد تھا، کسی کا بیٹا تھا، اور یعنی خاندان سے باہر ہمیں ٹکٹ جاتا ہوا دکھائی نہیں دیا، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، دیکھیے اس کی وجہ بڑی سمپل ہے، دیکھیے اس کی وجہ بڑی سمپل ہے، ٹکٹ کون دیتا ہے؟ پارٹی لیڈرشپ دیتی ہے نا۔ یا تو یہ ہونا کہ آج اس طرح امریکہ کا سسٹم ہے یا ایون برٹن میں بھی ہے، جو امریکہ کا سسٹم ہے وہاں پرائمری میں الیکشن لڑ کے آپ سیٹ لیتے ہیں، آپ کو پارٹی لیڈر کو مکھن نہیں لگانا پڑتا کہ جناب ہمیں ٹکٹ دے دیں، آپ ٹکٹ خود حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ پرائمری الیکشن میں امریکہ میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اسی طرح چونکہ یہ تقسیم کرنا ہوتا ہے، لہذا لیڈرشپ پھر وہ دیکھتی ہے، فیملیز کو دیکھتی ہے، مالی حیثیت کو دیکھتی ہے، اور پھر یہ دیکھتی ہے کہ یہ فیملی کتنی ہم سے لائل رہی ہے، اس کے بنیاد پہ ٹکٹ تقسیم ہوتا ہے پاکستان میں۔ تو اس لیے فیملیز کا ڈومینیشن ہمارے نظام میں چلتی رہے گی، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو پارٹی کا سٹرکچر ہے، جو پولیٹیکل پاور کا جو ڈائنامکس ہے، وہ پاکستان میں ایسا ہے جس میں تبدیلی کے کوئی ہمیں امکانات نیئر فیوچر میں نظر نہیں آتے۔ تو لہذا فیملیز آپ دیکھ لیں، فیملیز ہی ڈومینیٹ کریں گی، چاہے آپ یہاں الیکشن کسی قسم کا بھی آپ کروا لیجئے، چاہے یہاں پاور سٹرکچر میں تبدیلی بھی کر لیجئے، قسمت میں لکھا ہوا موروثیت لکھ دی گئی، وہ موروثیت ہمارے نظام کا حصہ ہے۔ جب تک آپ بنیادی تبدیلیاں اس نظام میں نہیں کرتے، موروثیت سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں موروثیت سے ہماری جان نہیں چھوڑ سکتی جب تک ہم سسٹم میں بنیادی تبدیلیاں نہیں کریں گے۔ رسول بخش صاحب، آپ کے نظر میں آج کے انتخابات کیسے رہے، اور آج کے انتخابات میں برادری ازم کا کتنا اثر و رسوخ رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو دلچسپی ہے عوام کی، ہماری بھی وہی دلچسپی ہے، اور ہم نے تو مجھے تو بس کل پرسوں معلوم ہوا کہ کوئی انتخابات ہو رہے ہیں، ہلکی سی ایسے خبر پڑی کہ انتخابات ہو رہے ہیں، کہ وہ جس طرح انتخابات ہوتے ہیں یہ اس طرح کے انتخابات نہیں تھے۔ اچھا، کہ وہاں پہ رونق، میلہ، جلوس، تقریریں اور مقابلہ، قیمے والے نان، بریانی، حلوہ پوڑی، وہ لوگ شاید وہ کسی کو ملے ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو عسکری صاحب کی عدم وابستگی ہے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آئی، اور وہاں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، جو بھی جیتے گا حکومتیں تو وہی رہیں گی، کوئی بھی ہارے گا حکومتیں وہی رہیں گی، اور جو حکومتیں ہیں جو کر رہی ہیں وہی کرتی رہیں گی۔ لیکن دو تین باتیں جو ہیں بہت ہی اہم ہیں ہمارے مستقبل کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا میں جب تک کہ نئی لیڈرشپ سامنے نہیں آتی، آپ ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ کہ ایک جو یہاں پہ سکہ بند قسم کے دو موروثی خاندان پیدا ہو چکے ہیں، ان کی اشیر بات کے بغیر کوئی نہ ایم این اے بن سکتا ہے، نہ کوئی ایم پی اے بن سکتا ہے۔ کہ جو برادریزم کی آپ بات کر رہی ہیں وہ بالکل اپنی جگہ کے اوپر درست ہے، لیکن یہ ہے کہ برادری کو بھی ایک کوئی جھنڈا چاہیے، کسی سیاسی جماعت کا سایہ چاہیے۔ اچھا، وہ شناخت یا آئیڈینٹی پارٹی کے لیے انتہائی اہم ہے کہ اگر آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہو جائیں تو بڑا ریئر ہوگا آج کل پاکستان کی سیاست میں بھی آپ جیت سکے، کہ بے شک پارٹی کا ووٹ بینک کم ہو، آپ پھر بھی کچھ نہ کچھ وہاں سے مل جاتا ہے، کہ چند 100 ووٹوں کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے، کہ جو پارٹی آئیڈینٹی کا کنٹرول جو کر رہے ہیں، اس کی شناخت کو وہ موروثی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں۔ اس لیے کون بنے گا کروڑ پتی، کون نہیں بنے گا کروڑ پتی، کون بنے گا ایم این اے، کون بنے گا ایم پی اے، یہ فیصلے یہ ہم عوام نہیں کرتے پاکستان میں، یہ فیصلے کرتی ہیں موروثی سیاسی جماعتوں کی قیادت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہی کرتے رہیں گے تو جس طرح میں نے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہاں پہ زوران محمدانی نہیں پیدا ہو سکتا، یہاں پہ صادق خان پیدا نہیں ہو سکتا، یہاں پہ کوئی اور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، جو موروثی سیاست یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام کو بدلو، ابھی جماعت اسلامی نے ایک بہت اچھا نعرہ دیا ہے کہ نظام کو بدلو، نظام کو بدلو، بالکل بدلو، اچھی بات ہے، لیکن جنہوں نے نظام بنایا ہوا ہے انہوں نے نظام کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ صرف ایک ہی طاقت بدل سکتی ہے کہ اگر اس کے مفاد میں ہو،
اس کو بدلنا تو وہ بدل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام کی طرف سے کوئی تحریک اٹھے اور اس کو بدل دے، اس کے لیے بڑے انقلاب کی ضرورت ہے، بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے. اور جب تک میرا جو میں پاکستان کی تاریخ اور سیاست کو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ لیڈرشپ ریکروٹمنٹ کا کوئی ایسا جمہوری عمل اختیار نہیں کریں گے جس سے کہ میدان سب کے لیے کھلا ہو، مقابلہ صاف و شفاف ہو، تو اس وقت تک آپ لاڑکانہ، ریونڈ، ڈیرہ اسماعیل خان، ولی باغ اور ایک پارٹی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے کہیں پہ کراچی میں، ان کی طرف آپ دیکھتے رہیں گے. آپ آگے نہیں بڑھ سکتے کہ نئی ویژن ہو، نیا کوئی منشور ہو. اور ایک بات اور آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آج کی جو سیاسی جماعتیں جنہوں نے حکومتیں بنائی ہوئی ہیں وہ عوام اور پاکستان کے نمائندہ ہیں، تو اس کے بارے میں میرے خیال میں انہیں سنجیدگی سے دوبارہ غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ غور کی ضرورت ہے، لیکن خالد صاحب آج کے دن پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. ایک تو پیسفل رہا جیسا کہ بتایا گیا، دھاندلی کی کوئی شکایت ابھی تک موصول نہیں ہوئی، کوئی بدمزگی رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن ٹرن آؤٹ کم رہا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر تو پی ٹی آئی کی مقبولیت بھی ہے اور ووٹ بینک بھی موجود ہے، تو پھر ڈبے سے ووٹ کیوں نہیں نکلے؟ لوگوں نے پولنگ سٹیشنز کا رخ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا خوبصورت سوال کو ڈرافٹ کیا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس میں سے نکل جاؤں. پہلی بات یہ ہے کہ آج کا جو الیکشن ہے جس میں 13 حلقوں میں ہے، یہ پاکستان بھر میں ایک نان ایونٹ ہے. اچھا. فیلڈ ایمٹی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا. آج میں باقاعدہ طور پہ لاہور میں گیا جس حلقے میں الیکشن تھا، وہاں پہ میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی آپ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ ان کی رائے اس طرح کی تھی کہ میں وہ ابھی بیان نہیں کر سکتا. لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ الیکشن ہوگا. نہیں، لوگوں کو یہ یقین تھا کہ اس ملک میں الیکشن کی نام کی اور سیاست نام کی چیز جو مکمل طور پہ دفن ہو گئی ہے. اچھا. اور اس کی وہ ساری ذمہ داری جو تھی وہ کسی پہ نہیں ڈال رہے تھے، صرف اور صرف وہ محترم ہمارے وزیر اعظم صاحب کے لیے ڈال رہے تھے. اور جس طرح کے وہ القاب یوز کر رہے تھے بھٹو صاحب کے لیے، شریف صاحب کے لیے، وہ اچھے نہیں تھے. میں نہیں کہنا چاہتا، میرے لیے بڑے احترام کی جگہ ہے، لیکن سیاست دفن ہو چکی. لاہور میں جو گہما گہمی تھی، ہم نے پولیٹیکل ورکر کے طور پہ بھی کام کیا، اسٹوڈنٹ یونین میں بھی کام کیا، سیاست میں بھی کام کیا اور بیوروکریسی میں بھی کام کیا. لیکن وہاں پہ جو آج حالت تھی وہ یہ تھی کہ رنگ بھی اپنا تھا، باکسر بھی اپنا تھا، کوچ بھی اپنا تھا، ریفری بھی اپنا تھا، لیکن مد مقابل کوئی باکسر نہیں تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فاؤل کتنے ہوئے؟ بھئی کون سے فاؤل ہو رہے تھے؟ وہ جتنے پنچ مارتا تھا اتنے اس کو پوائنٹ مل جاتے تھے. وہ ہوا میں پنچنگ ہو رہی تھی اور کہتے ہیں وہ الیکشن جیت جائیں گے. یہ الیکشن آپ اسے کہتے ہیں میدان خالی چھوڑنا پی ٹی آئی کا یہ درست فیصلہ تھا؟ جی، یہ ہے کویسچن. میرے خیال سے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جیل میں رہتے ہوئے. اچھا. اس کی وجہ سمجھیں. دیکھیں ابھی تک ان کا جو سب سے بڑا ڈیٹریکٹر بھی جو ہے نا عمران خان کا، وہ کہتا ہے کہ ان کی جو مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے ان کی اس وقت، نہیں ہے. وہ ان کی سیاسی غلطی ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ان کی مقبولیت کا گراف جو ہے، ان کے جو مخالف ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ہے. اور نواز شریف صاحب کی مقبولیت کا گراف بہت نیچے گیا ہے. اب کتنے پرسنٹ ہے میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن میجورٹی کوئی 80% کہتا ہے، کوئی 90% کہتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ہے اس وقت پورے پاکستان میں. اب اس سے آگے چلتے ہیں. اگر عمران خان صاحب اس کا بائیکاٹ نہ کرتے تو آپ کے خیال سے وہی چیف الیکشن کمشنر ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے. میں نام نہیں لوں گا، چیف الیکشن کمشنر صاحب کو خود چاہیے تھا کہ اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائے. تو یہ لگائے کس نے تھے چیف الیکشن کمشنر؟ وہ لگائے تھے، انہوں نے لگائے تھے جن کا میں نام نہیں لے سکتا، بس اتنا میں بتا دیتا ہوں. شیخ رشید صاحب نے سجیسٹ کیا تھا. نہیں، میں نے نہیں، عمران خان نے غلطیاں کی نا جی. عمران خان کو ڈسیو کیا گیا، جنہوں نے ڈسیو کیا گیا وہ بھی پتہ ہے سب کچھ. لیکن اب والا عمران خان اور ہے نا جی. 2018 والے اس نے اپنی غلطیاں سیکھی، اس نے ناانصافی کے خلاف، جبر کے خلاف، آمریت کے خلاف کھڑا ہو گیا. ہم اس کے ساتھ اس لیے ہیں، میں اس کی حمایت صرف ایک پوائنٹ پہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ.
اگر ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، کسی ایک شخصیت کے آگے نہیں جھکیں گے. یعنی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے غلطیوں سے سیکھا ہے؟ میری ذرا بات سن لیجئے، مجھے بات مکمل کر لینے دیں، میری بات مکمل کر لینے دیں، میرا آواز جو ہے لوگوں تک پہنچ جانے دیں. لا الہ الا اللہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہم کسی دنیاوی خدا کو نہیں مانتے، کسی دنیاوی ادارے کو نہیں مانتے. ہم اپنے خدا کے آگے جھکیں گے اور ہم اس کے بعد خدا کی ہدایت پہ چلیں گے، اور وہی جمہوریت کا حسن ہے. کیا ملک میں انصاف ہونا چاہیے، میرٹ ہونا چاہیے، ملک میں کہتے ہیں جبر نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور سب کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا ہے. آپ یہ بتائیے خان صاحب نے غلطیوں سے سیکھا ہے؟ جب وہ جبر کے خلاف کھڑے ہو گئے، جب انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، جب وہ اپنی کمر کی درد کی وجہ سے لندن نہیں چلے گئے، جب وہ ان کو مچھر کاٹنے کی وجہ سے دبئی وہ سرور پیلس نہیں چلے گئے، جب وہ ان کی بیماری کی وجہ سے وہ ہسپتال نہیں چلے گئے، وہ بندہ 2 سال سے اپنی ارادے پہ کھڑا ہے. وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، سیاسی غلطیاں ہوئیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی صرف ایک بات کو ماننا چاہیے کہ آخر کار انہوں نے ایک ریزسٹنس کی سیاست دی، اور وہ کمپرومائز نہیں کر رہے جھوٹ پہ، ناانصافی پہ. لیکن ایک بات میں بتا دوں، آپ یہ دیکھ لیں اپسیٹ کیا ہے. اپسیٹ یہ ہے کہ مجھے عمران خان بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، مجھے وہ مئی کی رات امپورٹنٹ ہے جس دن پنجاب کے لوگوں نے، دیکھیں آپ نے پنجاب کے لوگوں کے پہ کتنا نشانہ لگایا. لوگ کہتے ہیں، دوسرے صوبے کے لوگ کہتے ہیں پنجاب کے لوگ کھڑے نہیں ہوتے. میں نے کہا دیکھو انہوں نے پیسفل انداز میں، انتہائی اچھے انداز میں اس دن چینج کے لیے ووٹ ڈالا، اور لاکھوں لوگوں نے آ کے ووٹ ڈالا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کا اعتماد توڑا اور ان کے حق کو حق نہیں دیا. اور ہم نے جو پارٹی پی ٹی آئی 180 سیٹیں جیتی اس کو مائنورٹی میں لے گئے، اور جو 18 سیٹیں جیتی ان کو حکومت دے دی. اب جنہوں نے بھی یہ کیا انہوں نے پنجاب کے لوگوں سے ظلم کیا. آپ یہ بات چھیڑیں گے تو پھر بات بہت پیچھے نکل جائے گی. دیکھیں وہ میں نے آپ کو 2018 میں کیا ہوا، وہ میں نے کامن ویلتھ کی پنجاب میں رپورٹ جس آپ طرح کو، جہاز بھر بھر کے لائے گئے آزاد امیدواروں کے لیے حکومت بنوائی گئی، اکثریت کس کے پاس تھی، میں نے کامن ویلتھ کی دونوں رپورٹس آپ کو بھجوا دی تھی. ہمیں ابھی اسی معاملے پر بات کرنی ہے، آپ کھل کر لب کشائی کیجیے گا. ابھی واپس آئیں گے تو بات کریں گے نتائج جو ایکسپیکٹڈ ہیں اور جو نتائج آ رہے ہیں ان کے ملک کی سیاست پر اثرات کیا ہوں گے، جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہونے والے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے نتائج کے قومی سیاست پر اثرات کیا ہوں گے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب، کوئی ایفیکٹ ہوگا ان نتائج کا یا پھر جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا رہے گا؟ ابھی جو بات کی گئی ہے نا، اس سے کوئی حکومت کو فرق نہیں پڑنا. بیانیے پہ بھی فرق نہیں آئے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑنا، اس لیے کہ گورنمنٹ کے پاس تو 2 تہائی اکثریت ہے. البتہ یہ جو لاہور والی سیٹ تھی نا، یہ تو حکومت کی ایک سیاسی ساکھ کا مسئلہ ہے. میں آپ کو آج ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، چونکہ میں نے 30-40 سال میں کوئی الیکشن نہیں جو ہم نے چھوڑا نہ دیکھا ہو. آج بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، ایک خوف و راز کی فضا ہے، ایک ہراسمنٹ ہے، مقدمات ہیں. جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا. ایک ایسی خاتون تھی جو پاکستان میں موجود نہیں تھی، جو بستر مرگ پہ پڑی تھی، کلثوم نواز. اور مجھے وہ الیکشن بڑی اچھی طرح یاد ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے دنیا کے، کہ میں نے کہا کہ اس نے الیکشن جیتنا ہے. اور اس وقت اسے جتانے کے لیے میں بتا نہیں سکتا کہ 2 پارٹیاں رجسٹرڈ کروائی گئیں، 2 مذہبی پارٹیاں رجسٹرڈ کروائی گئیں ایک ہی دن میں، اس لیے کہ کلثوم نواز کو ہرانا مقصود تھا. لیکن یہ جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے نا، یہ اگر آپ اسے موبلائز کر لیں، یہ پارٹی کی عزت کو. کیمپین غالباً مریم نواز صاحبہ نے کی تھی. مریم نواز، میرا خیال، میں آپ کو بتاؤں جنرلی جو میں ایک بات کہتا ہوں نا، ایک رو بنتی ہے. یہ نواز شریف صاحب کی جیت میں بھی کلثوم نواز کا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری خود نواز شریف صاحب سے جب اس حوالے سے بات ہوئی تو وہ تھوڑا سے کنفیوز تھے. میں نے کہا جناب بھی اس کی وجہ سے جیتتے ہیں. اور پھر کیا ہوا، ہماری لائیو ٹرانسمیشن چل رہی تھی. پہلے 10 پولنگ اسٹیشن جب آئے کہ جی وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آگے ہیں، آپ وہ بھی ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. میں نے کہا یہاں سے کلثوم نواز جیتے گی. اس لیے کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اسی طرح میں نے 1 to 9 کیوں ہاتھ سے نکل گئی پی ٹی آئی کے؟ اس لیے نکل گئی جو میں نے آپ کو سارا انالیسز، آپ نے تو نفی کر دی اس کی،
کہ میں نے آپ سے پوچھتا ہوں کوئی پی ٹی آئی لاہور کا لیڈر کسی نے انتخابی کمپین میں دیکھا ہو؟ سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل پارٹی کے، علی ظفر صاحب، شیخ امتیاز صاحب، میں نام لیتا جاتا ہوں، کسی کو دیکھ کر اس بیچارے کو چھوڑ دیا وہاں پر الیکشن لڑنے کے لیے، اور اس نے بڑی محنت کی ہے اس بچے نے۔ ارسلان، بات یہ کہ یہ پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے یہ ایسٹ ہوتا ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ان پہ اعتماد نہیں کرتی۔ یہ دیکھیں نا عمران خان صاحب کی ایک سٹرگل تھی، تو بالآخر اقتدار میں کیسے آئے؟ وہ جو 2011 میں جہانگیر خان ترین نے کہا نہیں الیکٹیبلز، کہ وہ جو 20-22 سال کی جدوجہد تھی، پھر پلوں کے نیچے سے ویسا ہی پانی، پھر وہی ابن الوقت، موقع پرست، وہ آ گئے سارے، کہاں گئے سارے؟ تو بات یہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز نہیں بنے گی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ لاہور میں مسلم لیگ نون کی ساکھ کا ایشو تھا، اور یہ حلقہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے نیچے 4 صوبائی سیٹیں ہیں، آدھا لاہور تو اس کے ساتھ لگتا ہے، اور بات یہ کہ اس طرح کا الیکشن فرد نہیں لڑ سکتا، پارٹیز لڑتی ہیں۔ اور پھر میں نے جو بات کہی ہے کہ جو 2024 کا الیکشن ہے، میں اور کامران خان صاحب خود گئے اس حلقے میں، لوگ خاموشی سے آ کے ووٹ دے گئے، اب کیوں نہیں لوگ نکلے باہر؟ تو بات یہ کہ یہ مایوسی کس وجہ سے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جی آپ کہتے ہیں جی بائیکاٹ، میں نے پہلے بھی مثال دیا پیپلز پارٹی کی، دوبارہ کبھی وہ بائیکاٹ نہیں، سیاسی لوگ بائیکاٹ نہیں کرتے، پتہ ہوتا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ ارسلان کو نہیں پتا تھا کہ اسے وہ الیکشن جیتنے کے لیے نکلا تھا؟ پتا تھا، لیکن میں نے کہا اس کا بہت بڑا پلس پوائنٹ کیا ہے، آپ کی موجودگی میں یہاں آتا تھا، میں نے کہا تمہارا اس سے بڑا کریڈٹ کیا ہے کہ اس عمر میں تم ایم این اے کے کینڈیڈیٹ بن گئے، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے سارے چینلز پہ تم نظر آ رہے ہو، تو لہٰذا اس کا کوئی زیادہ، اس کو تو سیاسی طور پہ فائدہ ہوا ہے، لیکن قومی سیاست پر اس کے اثرات جو بھی ڈسکشن ہو رہی تھی نا کہ پولیٹیکل پارٹیز، حکومتوں اور عوام کے درمیان ایک گیپ ہے، اور وہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے سیاسی نظام کی تبدیلی تب ہوگی جب لوگ اپنے اندر جان پیدا کریں گے۔ لیکن نیو یارک میں تبدیلی آ گئی نا کہ ایک بندہ چوکوں میں کھڑا ہوتا تھا، اس کے میسج کو لوگوں نے سمجھا۔ لیکن آپ اس حلقے کا ذکر کر رہے ہیں کہ بڑی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ یہ شہر کے مرکزی حلقوں پر مشتمل ہے، اور ڈاکٹر صاحب یہاں کی جیت کا براہ راست تعلق لاہور کی مجموعی سیاسی سمت سے بھی ہوتا ہے، تو اگر یہاں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ پیچھے رہ گیا اور نون لیگ آگے جا رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھے نون لیگ کا بیانیہ جیت رہا ہے اور نون لیگ کانفیڈنٹ ہے؟ دیکھیں بیانیہ نہ جیتا ہے نہ ہارا ہے، جو چیز جہاں ہے وہیں کھڑی ہے۔ جو میں نے تو پہلے کہا ہے نا کہ بائی الیکشن کا امپیکٹ اس وقت ہوتا جب اس بائی الیکشن سے حکومتیں ادھر سے ادھر ہونے کا خطرہ ہوتا، وہ بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے اسٹیج کے اوپر، نہ نیشنل اسمبلی میں ہے نہ پنجاب کی اسمبلی میں ہے، یہ اس کو آپ بھول جائیں بائی الیکشن کو، تب بھی گورنمنٹیں ان کے پاس بڑی کمفرٹیبل میجورٹی جو ہے وہ موجود ہے، تو اس لیے کوئی اس کا مجھے کوئی ایسا بڑا اس پہ امپیکٹ جو ہے وہ جو ہے نظر نہیں آتا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تمام نشستیں تو اعتماد میں اضافہ تو ہوگا، ہم نے دیکھا جب 10 کا الیکشن ہوا تھا اور پی ٹی آئی وہاں سے ہار رہی تھی تو ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ووٹر ٹرن آؤٹ تو دیکھیں نا ذرا، جو جس سے چیف الیکشن کمیشن نے بھی ذکر کیا ہے، 15 to 20%۔ جب ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہو تو موجودہ حکومت کے جیتنے کے امکانات ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہے، جب ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو جائے تب الیکشن رزلٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو جب ووٹر ٹرن آؤٹ کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ عوام کو کوئی اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں دے رہی عوام ان کو، یا تو ووٹر ٹرن آؤٹ بڑا ہائی ہوتا 70%، چلے 60% ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا اور ہمیں شہر میں لائیو نظر آ رہی ہوتی چیزیں چلتی ہوئی، تب تو یہ ہے، یہ تو ایک نان ایونٹ کی طرح کا بائی الیکشن ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں نان ایونٹ کی طرح کا بائی الیکشن ہوا ہے، تو رسول بخش رئیس صاحب پھر اس کے نتائج کے اثرات ملک کی سیاست پر کوئی اتنے گہرے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ صاحب سے ذرا ڈیرہ غازی خان کا پوچھے نا، وہاں پر کوئی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں مسلم لیگ نون کا جو نیا بیانیہ بنے گا وہ یہی ہوگا کہ دیکھیں کہ کہاں ہیں وہ ہمارے مخالفین، اور دیکھیں کتنا مقبولیت ہے مسلم لیگ نون کو، تو یہ دیکھیں کہ اگلے کل پرسوں اشتہارات کیا آنا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں تضاد ہے کہ ایک طرف تو مسلم لیگ نون ایسا لگتا ہے کہ میدان مار رہی ہے، تو دوسری جانب یہ ہے کہ لوگوں نے بیکاٹ کیا ہے یا لوگ نہیں ہے یا لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن سیاست میں اور انتخابی سیاست میں جب جو اکثریت ہے انتخابی عمل سے اپنے آپ کو ارادتاً علیحدہ رکھتی ہے، اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی، تو یہ بھی ایک سیاسی عمل ہے۔
अच्छा। इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये गैर सियासी रवैया है, ये भी एक सियासी रवैया है कि हम एतमाद नहीं करते, आपकी कोई साख नहीं है, या हमारे कुछ और उनके जहन में कुछ और होता है कि इसको आप कि देखें कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून इस बात का दिफा करेगी कि देखें अब हमें अवामी हिमायत है, दूसरी तरफ अवाम की गिनती करें तो अवाम गैर हाजिर है। तो ये एक मसला होगा कि जहाँ कामयाबी मिलेगी मुस्लिम लीग नून को, वहाँ उनके साथ ये भी उनको दिफा करना पड़ेगा या किसी तरीके से कुछ कहना पड़ेगा कि देखिए लोग तो नहीं है, लेकिन वो ये आप कह सकते हैं कि लोगों को मौका तो था कि आते आके वोट देते, लेकिन देखें वोट डालना भी एक ऐसा अमल है कि लोगों को अपने घर से निकलना, काम छोड़ना, कोई और काम करने ज़रूरी होते हैं। तो सिर्फ उसी सूरत में आते हैं कि जब सियासी वाबस्तगी करीबी हो और जब मायूसियाँ ना हों, जब नाउमीदी ना हो, जब एक मुकाबले की फ़ज़ा हो। अगर मुकाबले की फ़ज़ा भी हो जाती तो देखते कि आप जो उम्मीदवार हैं वो ख़ुद ब खुद लोगों को आगे ले आते हैं। तो यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं, जहाँ हम मुस्लिम लीग नून की क़यादत उनको मुबारकबाद के पैगामात भेजेगी और मुबारकबाद देगी, उनके साथ खड़े हो के 2 उंगलियों का निशान करेगी और हाथ ऊपर करेंगे, वहाँ उसके साथ साथ मेरे ख्याल में उनको ज़िम्मेदारी का भी एहसास दिलाएं कि आप लोग वोटर्स को बाहर क्यों नहीं निकाल सके। तो ये तमाम मिले जुले, लेकिन ये है कि मजमूई तौर पे मुस्लिम लीग नून का हाथ पंजाब में मजबूत हो। ठीक है, मजमूई तौर पर आपको लग रहा है कि नून लीग का हाथ मजबूत रहेगा पंजाब में। खान साहब, आपकी क्या असेसमेंट है इस पर? इन नताइज से क्या मुल्क की सियासत में कोई तब्दीली आ सकती है? कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैं आपको 4 पॉइंट्स सियासी मंजरनामे के पेश कर देता हूँ ऑब्जेक्टिव स्टडी की बुनियाद पे। पहली बात देखें, लो टर्न आउट 15%, क्लियरली नो कॉन्फिडेंस है मुस्लिम लीग नून पे, आज की क़यादत पे और हुकूमत पे। आप 20% भी कह लीजिए कि जब 2/3 मेजॉरिटी जिस गवर्नमेंट के पास मौजूद हो और जो कि फेक है, उन्होंने प्रूव किया कि आपकी जो मेजॉरिटी है वो झूठ पे मबनी है और फ्रॉड पे मबनी है। इसकी वजह से अदम वाबस्तगी है, लोगों ने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ और नाउमीदी की वजह से टर्न आउट इतना कम रखा, और इसकी वजह से मुल्क में क्या होगा, मुल्क में पॉलिटिकल डिसऑर्डर बढ़ेगा और पॉलिटिकल डिके की तरफ जाएगा, सियासी बदहाली होगी और उसकी वजह से मुआशी बदहाली होगी। ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड, आपने बहुत अहम बात की थी मौरूसी सियासत की। देखें, मौरूसी सियासत को आज के इलेक्शन में इमरान खान ने दफन कर दिया। अभी जिक्र हुआ मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा का कि उनको टिकट दिया गया। लेकिन शहनाज साहब, उमर अयूब जी, साहब मैं अर्ज करता हूँ, मुझे पूरी बात मुकम्मल कर लेने दें। आज लाहौर के इलेक्शन में अगर अलीमा खान को टिकट दिया जाता तो मैं देखता कि पूरा लाहौर चौक होता कि नहीं होता। वो घर बैठे हुए इलेक्शन जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी बहन को, इतनी उनकी सर्विसेज हैं अपने भाई के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी बहनों, तीनों बहनों में से एक बहन को टिकट नहीं दिया। ये एक होता है कि मौरूसी सियासत को दफन किया। उसके बाद अगली बात, तीसरी बात अभी की गई इलेक्टेबल्स की। इलेक्टेबल्स कौन से इलेक्टेबल्स? एक शख्स जेल में बैठा हुआ है और उसने एक गरीब वर्कर को, लोअर मिडिल क्लास के बंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये है नॉन इलेक्टेबल्स के लिए मुंह पे थप्पड़। सियासी एलीट जिसको IMF ने पॉइंट आउट किया, जो इस मुल्क को खा गया, सियासी इशराफिया जो इस मुल्क को खा गई, उसके मुंह पे थप्पड़ इमरान खान ने रसीद किया। लेकिन ये और चौथी बात मैं आपको बताऊं, जो आपने बात की, जब मुश्किल वक्त में आई है तब हमें ऐसे कैंडिडेट सामने नजर आए हैं। जब अच्छा दौर था PTI का तब किनको, चले उन्होंने सीख लिया। मैं आपकी बात मानता हूं। मैं देखें, मैं ऑब्जेक्टिव स्टडी की बात कर रहा हूं, आपने जो बात की। और चौथी बात, सियासी लोग बायकॉट नहीं करते, अभी कहा गया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बराए मेहरबानी ना इस मुल्क में सियासियात हैं ना इखलाकियात हैं। अब तो सिर्फ फ्लैटरी रह गई है, खुशामद रह गई है, गुलामी रह गई है। लेकिन फिर भी ऐसे दौर में जमात इस्लामी के अमीर निज़ाम बदल दो का नारा लगा रहे हैं। इसका क्या मकसद है, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम बदल दो निज़ाम के नाम से एक इज्तिमा हुआ। इस इज्तिमा के मकासद क्या थे और क्या एजेंडा था, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, बज़ाहिर तो बहुत अच्छा इवेंट हुआ है उनका, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या था? देखिए, एक गैर सियासी माहौल के अंदर एक बड़ा सियासी इवेंट हुआ है। एक मायूसी की कैफियत में उम्मीद और आस की बात की गई है। मेरे नज़दीक उसमें तादाद तो लाखों की थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात उस जगह की है। उस जगह पे आपकी तारीख ये बताती है कि जो भी बड़े फैसले हुए उनका ऐलान उसी जगह पे हुआ। आपने फैसला किया आज़ादी लेने का, ये मंटो पार्क था, तो फैसला किया तो एक मुल्क बन गया। और अगर जमात इस्लामी सिंसियर है बदल दो निज़ाम में, तो ये एक इब्तदा है, ठीक है, ये इब्तदा है कि एक नया रुख बनने जा रहा है। अभी डॉक्टर साहब भी जो बार बार निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहे थे, जब तक लोग निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, जो बदल दो निज़ाम का नारा है, ये महज नारा है या कोई किरदार इसमें अदा कर सकती है जमात? नहीं, देखिए, जमात इस्लामी जो है ना, वो इशूज़ बड़े अच्छे रेज़ करती है और जो कि आम आदमी की ज़िंदगी के करीब इशूज़ होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि निज़ाम को बदलने के लिए आपको बड़ी मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको अवामी पार्टियों की ज़रूरत है। जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी जिसको हम कैडर पार्टी कहते हैं, तो कैडर पार्टी जो है ना, वो पॉपुलर रिवोल्ट नहीं ला सकती। वो पावर को कैप्चर कर सकती है, इक़्तिदार पे कब्जा कर सकती है, लेकिन रेवोल्यूशन नहीं ला सकती। रेवोल्यूशन के लिए आपको अवामी पार्टी की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो सवाल जो उन्होंने खड़ा किया वो बहुत पर्टिनेंट है और अवाम के नज़दीक भी है, और जो लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या हो, वो निज़ाम को तब्दीली की बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान के निज़ाम में तब्दीली के इम्कानात नहीं हैं, क्योंकि हम स्टेबिलिटी को स्टैग्नेशन से मिलाए हुए हैं। यानी इस वक्त जो हमारा निज़ाम है, जो कुव्वतें इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं पाकिस्तान में, वो स्टेटस को चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनका इक़्तिदार कायम रहे, और उनका इक़्तिदार कायम रहना स्टेबिलिटी है। ये हमारे लिए मसला बना हुआ। जबकि स्टेबिलिटी वो होती है जिसमें अवाम की फलाह हो और अवाम की सपोर्ट हो। दोनों चीज़ें यहाँ मिसिंग हैं। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें मिसिंग दिखाई दे रही हैं। रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में अगर जमात इस्लामी बदल दो निज़ाम की बात कर रही है, तो फिर इससे क्या समझा जाए? यही समझा जाए कि ये आने वाले सालों के लिए ये एक बहुत बड़ा मंशूर बन सकता है। अच्छा। और ज़ाहिर है कि एक सियासी जमात ने तब्दीली की बात की थी, तो ये बदल दो निज़ाम, मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी में वो एनर्जीज़, वो सलाहियत, वो वर्कर मौजूद हैं कि वो यहाँ पे वो निज़ाम को बदल सकते हैं। ये पाकिस्तान में अगर सियासी जमातों को देखो तो मुझे तो एक वाहिद जो सियासी जमात नज़र आती है जो किसी भी पैमाने पे पूरी उतरती है, वो जमात इस्लामी है। अच्छा। और उसका वर्कर ये नहीं है कि सिर्फ शहरों में बैठा हुआ है, उसका वर्कर देहातों में है, उसका वर्कर छोटे छोटे शहरों में है, पाकिस्तान के हर सूबे में है। ठीक है, अगर हर सूबे में वर्कर मौजूद है तो फिर क्या बदल दो निज़ाम क्या हकीकत में ढल सकता है? देखें, हकीकत में ढल सकता है, बिल्कुल ढल सकता है कि मैं सिर्फ एक करें। वक्त कम है। सिर्फ रसूल बख्श रईस साहब, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। खान साहब, मेरा सवाल आपसे था, ये नारा हकीकत में बदल सकता है? जी, बदल सकता है कि अगर सुबह ही पीटीआई को और इमरान खान को इसी तरह इजाज़त दे दी जाए मीनार पाकिस्तान में इलेक्शन जलसा करने की, सूबाई हुकूमत और पुलिस जो इसी तरह उनको फैसिलिटेट करे, इसी तरह उनकी ऐसा ही होता है तो निज़ाम बदल जाएगा। यही तो पहला स्टेप होगा। लेकिन एक बात है कि इस निज़ाम को बदलने का मतलब ये उस वक्त होगा जब इशराफिया के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी बात करेगी। जमात इस्लामी की लीडरशिप ऑनेस्ट है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ये इजाज़त दी गई कि प्रेशर रिलीज़ हो जाए ऑपोजिशन का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।